मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर के अल्फाज उसके कानों में पड़े तो वो मुस्कुरा भी न सकी। वो दोनों आज डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आए थे, जबकि शहरयार मुस्कुराकर डॉक्टर से रेगुलर चीज़ें डिस्कस कर रहा था। वापसी पर भी सारा रास्ता वो डिस्टर्ब रही। ये खबर सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। दादी जान ने सजदा शुक्र अदा किया और शुमाइला बेगम की आंखों में खुशी के आंसू थे। मगर अनुषा के हाथ से रिपोर्ट सरक गई। अभी शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे और इतनी जल्दी उसने माँ बनने के बारे में सोचा भी नहीं था। उसके जहन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, मेरा CSS, मेरा ख्वाब। क्या बात है अनुषा, इतनी उदास क्यों हो? उसे कमरे में लाया, बेड पर बिठाया और फिर नरमी से पूछा, मेरा ख्वाब खत्म हो गया शहरयार। मैं अब CSS कैसे करूँगी? शहरयार ने उसके हाथ थाम लिए। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? कौन तुम्हें तुम्हारे ख्वाब पूरे करने से मना कर रहा? ये बच्चा हमारी खुशी है, मगर तुम्हारा ख्वाब भी इतना ही ज़रूरी है। मैं वादा करता हूँ कि ये बच्चा तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। शहरयार ने उसे यकीन दिलाया कि वो हर कदम पर उसके साथ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर वाले उसे समझाने लगे कि अब सबसे पहली जिम्मेदारी उसके लिए ये बच्चा होना चाहिए। हर एक से एक ही बात सुनकर अनुषा के दिल में खौफ बैठ गया। एक दिन सब उसे अपना ख्वाब छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। सिर्फ शहरयार था जो हर बार यही कहता था कि अनुषा अपना ख्वाब कभी नहीं छोड़ेगी, मगर खुद वो ऑफिस चला जाता और पीछे से बातें और हिदायत सारी अनुषा को सुननी पड़ती थी। और अब उसकी बस हो चुकी थी और वो फैसला कर चुकी थी कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। ना ही वो इस बच्चे को दुनिया में लाकर उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी करेगी, क्योंकि वो जानती थी कि वो उसे मुकम्मल वक्त ही नहीं दे सकेगी। उसने शहरयार के सामने रिपोर्ट रखते हुए जो अल्फाज बयान किए, उन अल्फाज ने शहरयार के कदमों तले से ज़मीन खींच ली। मैं ये बच्चा नहीं चाहती, मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ, आपके साइन चाहिए। शहरयार साकित सा उसे देखता रह गया, बेहद शौक से। अनुषा, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही? बहुत देर बाद उसकी मध्यम सी आवाज़ कमरे में गूंजी, मैं सिर्फ अपना ख्वाब बचाना चाहती हूँ। शहरयार की आंखें नम हो गईं। वो उसकी अंदरूनी कैफियत को समझ रहा था। वो उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। वो हर चीज़ समझता था, क्योंकि वो एक समझदार मर्द था। हमारा बच्चा तुम्हारे ख्वाब का दुश्मन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। मगर अनुषा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। शहरयार ने साफ तौर पर मना कर दिया कि अबॉर्शन एक गुनाह है और वो इस गुनाह में अनुषा का साथ हरगिज़ नहीं देगा। जब ये बात घर वालों को मालूम हुई कि उनके दरमियान ये बहस चल रही, तो सबने अनुषा को ही गलत समझा और अनुषा को जो शहरयार पर मान था वो उस लम्हे टूट कर बिखर गया। और इस दिन के बाद उसके और शहरयार के दरमियान एक खामोश दीवार खड़ी हो गई। हॉस्पिटल के सर्द कॉरिडोर में जब शहरयार ने अपने बेटे को गोद में उठाया तो वो एहसास बहुत अनमोल था। उस रोज़ वो बहुत खुश था, मगर अनुषा के चेहरे पर से उस रोज़ भी कोई खुशी ना आई। उसके दिल में अब भी सिर्फ एक ही एहसास जिंदा था कि मेरा ख्वाब ख़त्म हो गया। अयान की पैदाइश के चंद दिन बाद ही अनुषा की ज़िंदगी में वो लम्हा आया जिसका उसे बरसों से इंतज़ार था। CSS का रिज़ल्ट आ चुका था। कांपते हाथों से उसने अपना रोल नंबर सर्च किया और अगले ही लम्हे उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो सिर्फ कामयाब ही नहीं हुई थी, बल्कि बेहतरीन पोजीशन के साथ सेलेक्ट भी हो गई थी। उसने अपने मरहूम वालिद की तस्वीर को देखा। बाबा, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। उसी लम्हे शहरयार कमरे में दाखिल हुआ। अनुषा खुशी से उसके करीब आती उसके गले से लग गई। मैं कामयाब हो गई शहरयार, मेरे सालों की मेहनत आज कामयाबी हासिल कर चुकी है। रिजल्ट देखते ही शहरयार के चेहरे पर फ़ख्र भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसने अनुषा के माथे पर लब रखे। मुझे पूरा यकीन था कि तुम ज़रूर कर लोगी। कितने महीनों बाद अनुषा शहरयार के करीब आई थी। आज शहरयार बहुत खुश था। उसने अयान को गोद में उठाया। देखो बेटा, तुम्हारी मामा इस घर की हीरोइन बन गई हैं। अनुषा उसकी बात पर नम आंखों से हंसती। और चंद ही दिन के बाद अनुषा की पोस्टिंग के ऑर्डर आ गए। उसे दूसरे शहर जाना था और ये खबर सुनते ही घर में खामोशी छा गई। शुमाइला बेगम ने समझाना चाहा कि बेटा, अयान अभी बहुत छोटा है, चंद महीने रुक जाओ। दादी जान को भी ये मुनासिब नहीं लग रहा था कि माँ बनने के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी बच्चा होता है। ये सुनते ही अनुषा के ज़ब्त की बस हो गई। दादी जान की बात ख़त्म हुई तो अनुषा अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज़ मजबूत थी। क्यों? हर बार सिर्फ मुझसे ही कुर्बानी क्यों मांगी जाती है? शादी से पहले मैंने साफ कहा था कि CSS मेरा ख्वाब नहीं, मेरा जुनून है। मैंने अपने बाबा से वादा किया था कि एक दिन अफसर बनकर उनका सर फ़ख्र से बुलंद करूँगी। जब मैंने ये रिश्ता कबूल किया था तो शहरयार ने मुझसे वादा किया था कि मेरा ख्वाब कभी नहीं टूटेंगे। आज मेरा ख्वाब पूरा होने का वक्त आया तो सब चाहते हैं कि मैं ही रुक जाऊँ। शुमाइला बेगम ने नफ़ी में सर हिलाकर नरमी से समझाना चाहा कि बेटा, हम तुम्हारा ख्वाब ख़त्म नहीं करना चाहते, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अयान अभी बहुत छोटा है। मगर अनुषा ने बेबसी से नफ़ी में सर हिलाया।
آج چند مہینے رکنے کا کہا جا رہا ہے، کل 1 سال، پھر دوسرا سال، اور پھر ایک دن سب کہیں گے کہ اب اس نوکری کی ضرورت ہی کیا ہے۔ شہریار فوراً اس کے قریب آیا۔ نہیں انوشے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ تم نوکری ضرور کرو گی، میں خود ایان کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، ہم دونوں مل کر سب سنبھال لیں گے۔ پھر اس نے گھر والوں کی طرف دیکھا۔ امی، دادی، پلیز انوشے کو غلط مت سمجھیں، اس نے اس دن کے لیے بہت محنت کی ہے، اس کا خواب اتنا ہی اہم ہے جتنا ایان۔ شمائلہ بیگم نے افسوس سے ان دونوں کو دیکھا۔ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں شہریار، ہمیں صرف بچے کی فکر ہے۔ مگر انوشی ان کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو سکی۔ قریشی صاحب خاموشی سے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں بہتر نہیں لگا کہ اپنی بہو سے وہ اس بارے میں کوئی بحث کرتے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ انوشی کو اپنی پوسٹ جوائن کرنی چاہیے۔ وہ اس کے ساتھ تھے۔ نہیں، آپ سب کو صرف ایان کی فکر ہے۔ کسی نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ پھر وہ شہریار کی طرف مڑی۔ آپ کہتے تھے میرا ساتھ دیں گے، مگر ہر بار بات وہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ پہلے بچہ۔ آخر کیوں؟ میں ہی کیوں ہر بار اپنے خوابوں کی قربانی دوں؟ شہریار نے اس کے آنسو پہنچنے چاہے، مگر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں اپنا خواب نہیں چھوڑوں گی، جہاں تک ایان کی بات ہے وہ میرے ساتھ جائے گا، میں اس کے لیے آیا رکھ لوں گی اور اس کی دیکھ بھال کر لے گی۔ یہ سن کر دادی جان کو غصہ آ گیا۔ اگر بچے کو آیا نہیں پالنا ہے تو اسے ہمارے پاس چھوڑ دو، کم از کم وہ اپنے باپ اور اپنے ددیال کی محبت میں تو بڑا ہوگا۔ وہاں ماں ہوتے ہوئے بھی ماں نہیں ملے گی، نہ ہی کوئی اور رشتہ۔ کافی دیر تک یہ بحث ہوتی رہی، مگر کوئی بھی دوسرے کی بات ماننے پر تیار نہ ہوا، اور آخر کار انوشے نے ہار مان لی۔ ٹھیک، جب آپ سب کو اپنا وارث ہی عزیز ہے تو آپ لوگ ہی اسے سنبھال لیں، میں تو اسے دنیا میں لانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ الفاظ سن کر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ شہریار جانتا تھا کہ انوشے غصے اور تکلیف میں یہ سب کہہ رہی ہے، مگر اس کے الفاظ نے اس کے دل پر پھر بھی توڑ دیا۔ ہر بار صرف عورت سے ہی قربانی مانگی جاتی ہے۔ جب میرا خواب پورا ہونے کا وقت آیا تو سب مجھے روک رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے اپنے ماموں، بھائی اور ماں سب میرے مخالف ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، اور شادی سے پہلے مجھ سے وعدے کیے گئے تھے کہ کوئی میرے خوابوں کے درمیان نہیں آئے گا۔ شہریار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر انوشے اس کی بھی کہاں سن رہی تھی۔ آپ کو ہی جلدی تھی نا یہ بچہ دنیا میں لانے کی، آج ساری مشکلوں کی وجہ یہی بچہ ہے۔ یہ الفاظ شہریار کے دل میں تیر کی طرح سے اتر گئے تھے، پھر بھی اس نے خود پر غصہ حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا انوشے، آج بھی میں اس وعدے پر قائم ہوں۔ تمہیں جانا ہے ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، بچہ میں سنبھال لوں گا۔ ویسے بھی میں نے کہا تھا کہ میں اس بچے کو کبھی تمہارے مستقبل کے درمیان نہیں آنے دوں گا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، غلطی میری ہے، میں تمہیں روکوں گا نہیں، مگر یاد رکھنا میں رشتہ ختم نہیں کر رہا۔ اگر کبھی واپس آنا چاہو تو یہ گھر اور ہم دونوں تمہارا انتظار کریں گے۔ انوشے بھی نہ کوئی جواب دیے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اگلے دن ہی انوشے اپنی پوسٹنگ پر چلی گئی، مگر اس روز رات بند کمرے میں وہ ایان کو سینے سے لگا کر بہت روئی تھی۔ لیکن وہ سوچ چکی تھی وہ ثابت کر دے گی کہ ہر بار ایک عورت ہی سیکریفائس نہیں کرتی۔ اگر پہلے شہریار نے اس کی بات سنی ہوتی تو اس بچے کو کبھی ماں سے محروم نہ ہونا پڑتا۔ اس کا دل بہت دکھا، تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ نہیں رکی، وہ چلی گئی۔ اسے نیا گھر ملا، نمبر تبدیل کر لیا، اور آہستہ آہستہ قریشی ہاؤس، اپنے مائکے اور شہریار سب سے رابطہ ختم کر دیا۔ پیچھے رہ گیا شہریار، جسے چند دن پہلے ہی لندن سے ایک اچھی بزنس آفر آئی تھی، تو وہ ایان کو لے کر لندن چلا گیا۔ پورے 5 سال بعد وہ واپس پاکستان آیا تھا۔ چند ماہ پہلے انوشے کا ٹرانسفر اپنے شہر میں ہو گیا تھا۔ شہریار جانتا تھا وہ اسے کہیں نہ کہیں شہر میں ضرور نظر آئے گی، کیونکہ اب وہ یہیں تھی، مگر اس پر ایسے حملہ ہوگا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ 12 گھنٹے گزر چکے تھے، ہاسپٹل کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انوشے کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، مگر اب اسے ایک پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ایان خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ بار بار اپنی ننھی سی انگلیوں سے انوشے کا ہاتھ تھام لیتا، پھر اس کے چہرے کو دیکھتا۔ مما، آپ جلدی اٹھ جائیں نا، میں آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ایان نے اداسی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے شہریار اس کی باتیں سنتا۔ چند لمحوں کے لیے آنکھیں میچ گیا۔ وہ 5 سال سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس طرح سے نہیں۔ اس نے سوچا تھا انوشے اپنی مرضی سے واپس آئے گی، خوشی سے ایان کو گلے لگائے گی، مگر آج وہ بے ہوش تھی۔ اس کا بیٹا اس کے ہوش میں آنے کی دعا کر رہا تھا۔ وہ آج بھی اسی طرح فکر مند تھا جیسے پہلے تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ اپنا درد چھپا رہا تھا۔ اچانک انوشے کی انگلیوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ ایان فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بابا،
ماما آنکھیں کھول رہی ہیں، اس نے خوشی سے شہریار کو پکارا۔ شہریار تیزی سے اس کے قریب آیا اور چند لمحوں بعد انوشے نے آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ سب سے پہلے اسے ایان نظر آیا، وہ ننھا سا بچہ جو اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ انوشے کی آنکھیں بھر آئیں۔ پورے 5 سال بعد وہ پہلی بار اپنے بیٹے کو اتنا قریب سے محسوس کر رہی تھی۔ ایان کی آنکھوں میں خوشی آ گئی، وہ فوراً اس کے قریب جھکا۔ ماما آپ اٹھ گئی؟ انوشے کچھ بول ہی نہ سکی، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ایان نے معصومیت سے اس کا گال چوما۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، بابا نے کہا ماما ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ سن کر انوشے کی پلکیں بھیگ گئیں۔ شہریار خاموشی سے اس کے پاس کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ لمحہ سکون تھا۔ ڈاکٹرز آ کر اس کا چیک اپ کر گئے تھے، اب وہ خطرے سے باہر تھی۔ شہریار نے سکون کا سانس لیا۔ ایان اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا تو شہریار سٹول کھینچتے انوشے کے پاس بیٹھا۔ اس کا ایک ہاتھ ایان کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا ہاتھ شہریار نے پکڑا۔ کیسی ہو اب؟ نرمی سے پوچھا تو انوشے نے بس سر ہلایا۔ فی الحال وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کا سارا کاندھا سن تھا۔ شہریار نے اس کے قریب جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو انوشے نے خاموشی سے اس کے لمس پر آنکھیں میچ لی۔ ایان نے شہریار کی طرف دیکھا۔ بابا ماما اب ہمارے ساتھ چلیں گی نا؟ شہریار کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے انوشے کی طرف دیکھا۔ انوشے کے پاس ابھی کوئی جواب نہیں تھا۔ ایان آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ ماما آپ میرے ساتھ رہیں گی نا؟ میں آپ کو دوبارہ کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس معصوم ضد میں نہ کوئی شکایت تھی نہ کوئی سوال، صرف محبت تھی۔ انوشے کو اب احساس ہو رہا تھا کہ جس رشتے سے وہ 5 سال دور بھاگتی رہی، وہ رشتہ آج بھی اسی محبت سے اسے قبول کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ 2 دن مزید ہاسپٹل کی نظر ہو چکے تھے اور اب اس کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ ڈاکٹرز بھی مطمئن تھے اور امید تھی کہ 1-2 دن میں اسے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ان 2 دنوں میں ایان تقریباً ہر وقت اس کے پاس ہی رہا تھا۔ کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاتا، کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا اور کبھی خاموشی سے بس اسے دیکھتا رہتا۔ انوشے چاہ کر بھی اس معصوم محبت سے خود کو دور نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہی بچہ ہے جس سے وہ 5 سال پہلے دور چلی گئی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں کوئی شکایت نہیں تھی، صرف اپنی ماں کے لیے محبت تھی۔ ڈسچارج کے وقت شہریار اس کے پاس آ کر بیٹھا، کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بات کا آغاز کیا۔ انوشے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم میرے ساتھ گھر چل رہی ہو؟ وہ بتا نہیں رہا تھا، اس بار وہ حکم سنا رہا تھا۔ انوشے کے چہرے پر فوراً حیرت آئی۔ شہریار میں خود اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، مگر آج شہریار اس کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مجھے پتا ہے تم مضبوط ہو، لیکن اس بار معاملہ صرف مضبوط ہونے کا نہیں، تم پر حملہ ہوا ہے انوشے۔ ہمیں ابھی تک نہیں معلوم کہ کس نے کیا اور کیوں کیا۔ وہ چند لمحے سانس لینے کو رکا، پھر اس کی آواز میں پہلی بار اذیت اتری۔ جب مجھے تم پر حملے کی خبر ملی تھی نا، مجھے لگا جیسے میری جان نکل گئی ہوں۔ 5 سال ناراض رہ سکتا ہوں، تم سے دور رہ سکتا ہوں، لیکن تمہیں خطرے میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہیں دوبارہ اکیلا چھوڑ کر کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اور آج تمہاری ایک نہیں چلے گی۔ انوشے کو کچھ کہنے والی تھی، خاموش ہو گئی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ 5 سال کی دوری، شکایتیں، درد، سب کچھ اس کے دل میں تھا، مگر اس سے پہلے ایان آہستہ سے اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماما، انوشے نے اسے دیکھا۔ ایان کی آنکھوں میں معصوم سی التجا تھی۔ پلیز ہمارے ساتھ چلے نا، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، میں بہت اچھا بچہ بنوں گا۔ ایان نے ہاتھ اپنی انگلیوں میں محسوس کرتے ہوئے سر کو اس بات میں ہلا گئی۔ قریشی ہاؤس واپس آ کر انوشے کو عجیب سا احساس ہوا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے وہ 5 سال پہلے غصے اور دکھ میں گئی تھی، مگر آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ شہریار نے اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا۔ ایان اس کے پاس آ کر بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ یہاں آنے کے بعد شہریار خود اس کی دواؤں اور آرام اور کھانے کا پورا خیال رکھتا تھا۔ انوشے خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ 5 سال گزرنے کے باوجود شہریار کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی، صرف ایک خاموش درد تھا۔ قریشی ہاؤس پر رات اتر آئی۔ ایان اس کا بازو پکڑے اس کے پاس ہی سو گیا۔ شہریار لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کر رہا تھا اور انوشے نے ایان کو اپنے ساتھ لپٹے دیکھا تو کھل کر مسکرا دی۔ اس نے جھک کر ایان کے ماتھے پہ لب رکھے۔ اتنے میں شہریار اپنا کام ختم کرتا بیڈ تک آیا۔ یہ سو گیا، میں اسے اس کے کمرے میں سلا آتا ہوں۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہا، مگر انوشے نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رہنے دے،
سالوں بعد پہلی بار تو میرے پاس سویا ہے۔ اس کے لہجے میں ممتا کی تڑپ تھی۔ اچھا، میں اسے ٹھیک سے لٹا دیتا ہوں، تمہارا بازو درد کرے گا ایسے۔ انوشا نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ ہٹا لیا تو شہریار نے ایان کو ٹھیک سے بیڈ پر لٹایا، جھک کر اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ پھر وہ گھوم کر انوشا کی طرف آیا، اس کے پاس بیٹھا اور اب اس کی میڈیسنز نکال رہا تھا۔ انوشا نے خاموشی سے اسے دیکھا اور میڈیسنز کھا لی۔ شہریار نے اس کا ہاتھ سہلایا جب ڈرپس کی وجہ سے تھوڑا سا سویل ہو گیا تھا۔ وہ انوشا کے قریب ہوا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ کہیں درد تو نہیں ہو رہی؟ نرمی سے پوچھا۔ انوشا نے نفی میں سر ہلایا۔ شہریار کی نظر اس کے گیلے لبوں تک گئی جہاں پانی کے کچھ قطرے ابھی بھی ٹپک رہے تھے۔ شہریار کا دل جیسے لمحوں میں اس کی قربت کی خواہش کرنے لگا۔ آخر بیوی تھی اس کی اور پورے 5 سال سے دور رہی تھی۔ وہ بھی پورے 5 سال اس کا وفادار رہا تھا، اس کا انتظار کرتا رہا۔ اب وہ چاہ کر بھی خود پر ضبط نہ رکھ سکا اور نرمی سے آگے بڑھتے انوشا کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے بال تھامے، اس کے لبوں پر جھکا تو انوشا کا ہاتھ فوراً شہریار کی شرٹ پر آیا۔ اس نے شہریار کو خود سے دور نہیں کیا، وہ تو اس کی قربت میں بس آنکھیں بند کیے خود کو سکون دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے پورے 5 سال بعد اس کے وجود کا ہر خلا بھر گیا ہو۔ اس کا بچہ اس کے پاس تھا، اس کا شوہر اس کے پاس تھا۔ اس سمے وہ اپنے بازو کا درد بھی بھول گئی۔ تمہیں احساس بھی نہیں ہے میں کتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ شہریار نے اس کے کان میں شکوہ بھری سرگوشی کی تو انوشا نے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا اب اس کی ناراضگی کی انٹینسٹی بہت کم ہو چکی ہوگی۔ ویسے بھی 5 سال گزرے تھے اور اب آپ کو احساس ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اگر تب آپ نے مجھے سمجھا ہوتا تو شاید آج ایان کے 5 سال اس طرح سے میرے بنا نہ گزرے ہوتے۔ آپ نے اسے کبھی میرا چہرہ تک نہیں دکھایا، اسے فوٹوز تک نہیں دکھائی میری۔ اس نے اب کے شکوہ کیا۔ ہاں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جب یہ تمہارا چہرہ یاد رکھے اور حقیقت میں تمہیں دیکھ لے تو زبردستی تمہارے ساتھ رہنے کی ضد کرے۔ میں چاہتا تھا تم اپنی مرضی سے واپس ہم دونوں کی زندگی میں آؤ۔ انوشا کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے گالوں پر بہنے لگے۔ آئی ایم سوری شہریار، میں بہت بری ہوں نا۔ ایک اچھی بیٹی بنتے بنتے میں ایک بہت بری بیوی اور ایک بہت بری ماں بن گئی۔ شہریار نے نفی میں سر ہلایا۔ خود کو چننا، اپنے خواب کو چننا برا ہونے کی پہچان نہیں۔ تم نے بس سب سے پہلے خود کو چنا، اس میں کچھ غلط نہیں۔ ہر انسان سیلفش ہوتا ہے۔ اگر تم نے اپنی عزت نفس پر کمپرومائز نہیں کیا تو اس میں کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نہ کبھی کل تمہیں غلط سمجھتا تھا اور نہ ہی آج۔ بس تکلیف اس بات کی ہے کہ تم نے 5 سال ایسی ناراضگی میں گزارے کہ ہر رابطہ ختم رکھا۔ وہ پیار سے سمجھاتا، وہ اس کے دونوں گال چوم چکا تھا تو کہیں جا کر انوشا کو سکون کا احساس ہوا۔ اس کے پاس ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انوشا اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹ گئی۔ آپ کو نہیں پتہ میں نے یہ 5 سال کیسے اپنی تنہائی کے ساتھ گزارے۔ کبھی تفصیل سے اس تنہائی کا قصہ سناؤں گی۔ وہ بس سونا چاہتی تھی، ایک گہری پرسکون نیند، اور دوائیوں کے اثر سے اب اسے نیند آنے لگی تھی۔ شہریار اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور وہ اس کے حصار میں کب سو گئی۔ اسے کوئی احساس نہیں ہوا، بس اسے اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دائیں طرف شہریار ہے اور بائیں طرف ایان اس کے برابر میں لیٹا گہری نیند سو رہا ہے، اور شاید وہ دونوں ہی اس کی کل کائنات تھے۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میرے دل کی اکلوتی ملکہ۔ سرگوشی کرتے اس نے دونوں پر کمبل ٹھیک کیا، پھر خود بھی سیدھا ہو کر لیٹا اور آنکھیں بند کر گیا۔ قریشی ہاؤس پر اگلی صبح کافی دیر سے اتر چکی تھی۔ انوشا کمرے میں سو رہی تھی اور شہریار اور ایان کمرے سے باہر تھے۔ اس کی آنکھ کسی شور کی آواز سے کھلی۔ چھوڑو مجھے، اس کے کانوں میں ایان کی آواز پڑی۔ انوشا بے چین ہوتی فوراً بیڈ سے اٹھی، پاؤں میں چپل ڈالتی بمشکل اپنے بازو کا درد قابو کرتی کمرے سے باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھتے اس کا دل ہل گیا۔ ملازمہ ایان کے سامنے کھڑی غصے میں اسے کچھ کہہ رہی تھی، ساتھ ہی اس کا ہاتھ اٹھا تھا یقیناً ایان کو تھپڑ مارنے کے لیے، مگر اس کا ہاتھ راستے میں ہی رک گیا۔ یہ سب دیکھتے انوشا کے قدم تیزی سے ایان کی طرف بڑھے۔ ملازمہ کے سامنے جاتے اس نے اپنے زخمی بازو کی پرواہ کیے بغیر ملازمہ کا ہاتھ راستے میں ہی روک دیا تو ایان فوراً سہم کر انوشا کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ انوشا کو دیکھتے ملازمہ گھبرا گئی۔ بی بی جی میں بس اسے سمجھا رہی تھی۔ انوشا کا تو غصہ قابو سے باہر تھا۔ سمجھا رہی تھی یا مارنے والی تھی؟ اگر میں وقت پر نہ آتی تو تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس پر ہاتھ اٹھانے جا رہی تھی؟ مگر ملازمہ نے گھبراتے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو بس پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اور بس انوشا کی برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ اس کا وہ ہاتھ جس سے اس نے ملازمہ کا ہاتھ روکا تھا وہی ہاتھ اٹھا
اور ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس نے ملازمہ کے چہرے پر دے مارا۔ ایک تو تم میرے بچے پر ہاتھ اٹھا رہی تھی اور دوسرا تم میرے سامنے کھڑی ہو کر میرے ہی منہ پر جھوٹ بول رہی ہو۔ شہریار جو بھی لاؤنج سے اندر داخل ہوا تھا، شور سنتے فوراً انوشے کے پاس پہنچا۔ شمائلہ بیگم اور دادی غالباً کہیں گئی ہوئی تھی اور قریشی صاحب آفس میں تھے، اسی لیے گھر میں ان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ شہریار بھی ابھی آفس سے آیا تھا، ایک ضروری میٹنگ تھی، اسی لیے اس کا جانا ضروری تھا، ورنہ وہ انوشے کو اس حال میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے جلدی واپس آ گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے ایسی گرم صورتحال دیکھی تو کچھ سنجیدگی سے پوچھا، تو انوشے فوراً سے اس کی طرف پلٹی۔ یہ آپ نے کیسی ملازمہ رکھی ہے؟ یہ ایان پر ہاتھ اٹھانے والی تھی، اور کیا پتہ کتنی بار آپ کے پیچھے یہ ہاتھ اٹھا بھی چکی ہوں۔ شہریار نے پہلے حیرت سے ملازمہ کو دیکھا، پھر ایان کو۔ انوشے یہ 5 سال سے ایان کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اگر اس نے غصہ کیا ہے تو شاید ایان نے کوئی غلطی کی ہوگی۔ وہ شہریار کے اتنی نرم ری ایکشن کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ یہ سن کر انوشے کو اور غصہ آیا۔ آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں؟ آپ کیسے ایک ملازمہ کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ میرے بچے پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے؟ وہ شدید حیرانگی اور بے حد غصے سے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار نے نفی میں سر ہلاتے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میں اس کا دفاع نہیں کر رہا، میں صرف حقیقت بتا رہا ہوں۔ اس نے 5 سال ایان کو ماں بن کر سنبھالا ہے، اسے آج تک ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور اگر آج اس نے کسی بات پر غصہ کیا ہے تو یقیناً ایان کی بھی غلطی ہوگی۔ مگر انوشے کی آنکھوں میں صرف غصہ ابھر رہا تھا۔ 5 سال اس نے اسے پالا ہے، ٹھیک ہے، مگر ماں بن کر پالا ہے یہ میں یقین نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں کی طرح پال سکتی ہے مگر ماں تو نہیں بن سکتی نا۔ شہریار، آپ میرا اور اس ملازمہ کا کمپیریزن کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو اس نے 5 سال ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی؟ اگر اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی تو پھر اس روز پارٹی میں یہ کیوں زبردستی مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا؟ اس کے لیے تو پھر یہ ملازمہ ماں ہونی چاہیے تھی نا، اور آپ نے اس کے لیے ملازمہ رکھی ہی کیوں؟ شادی کر لیتے، بیوی لے آتے، اس کے لیے ماں لے آتے۔ وہ شدید ہرٹ ہو چکی تھی، اسے اس وقت اپنا بازو شدید درد میں مبتلا محسوس ہو رہا تھا، شاید ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے پٹی کھل گئی تھی اور زخم رسنے لگا تھا۔ ایان کو اگر کوئی روک سکتا تھا تو صرف آپ، اگر کوئی ڈانٹ سکتا ہے تو صرف آپ، اگر کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو صرف آپ۔ ایان پر ہر قسم کا حق صرف اس کے ماں باپ رکھتے ہیں۔ خیر، میں تو خود کو ماں کہنا نہیں چاہتی، کیونکہ میں نے تو 5 سال اس سے دور رہی، میں تو ماں ہونے کا حق ادا ہی نہیں کر سکی، مگر آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کے باپ ہیں۔ اور اگر بچے نے کچھ غلط کیا ہے تو ملازمہ کی جرات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مالکوں کے بچوں پر ہاتھ اٹھائے۔ کوئی غلطی کی تھی تو یہ آپ سے شکایت لگاتی۔ آپ اس کا غصہ کم ہونے لگا تو تکلیف اور اذیت بڑھنے لگی۔ میں نے اسے 9 مہینے اپنے وجود میں رکھا، اس ملازمہ نے نہیں رکھا۔ میں جانتی ہوں اسے دنیا میں لانے کی تکلیف کیا تھی، یہ نہیں جانتی۔ آپ آخر کیسے میرا اور اس کا موازنہ کر سکتے ہیں شہریار؟ اس کی بات پر بہت بری طرح سے ہرٹ ہوئی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے اگلے 2 منٹ تک اس گھر میں دیکھیں تو فوراً اس ملازمہ کو کام سے نکال دیں، ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ بنا اپنے زخم کی پرواہ کیے اس نے اپنے کاندھے پر ہاتھ رکھا، خون اب اس کی شرٹ رنگ چکا تھا۔ شہریار خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، اس نے دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش بھی نہیں کی، جبکہ ملازمہ پاس کھڑی سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ یقیناً کمشنر کا تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کروا چکا تھا۔ انوشے نے ایان کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ چلو میرے ساتھ۔ ایان خاموشی سے اس کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ انوشے کے جاتے ہی شہریار کی سنجیدگی غصے میں بدل گئی۔ وہ ملازمہ کی طرف مڑا۔ میرے پیچھے میرے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کرتی رہی ہیں آپ؟ وہ اتنی شدت سے چلائے کہ لاؤنج کی 2 دیواریں بھی کانپ گئیں۔ ملازمہ نے نفی میں سر ہلاتے صفائی دینی چاہی، مگر اب شہریار نے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ ملازمہ فوراً معافی مانگنے لگی۔ سر، مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر شہریار کا فی الحال رحم کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ وہ نوکرانی تھی جس پر اس نے اتنا بھروسہ کیا تھا کہ اسے اپنے ساتھ لندن تک لے کر گیا۔ چاہے اسے غصہ بھی آیا تھا، مگر وہ اس کے بیٹے پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ کیا وہ اسے اپنی اولاد پر ہاتھ اٹھانے کے پیسے دیتا تھا؟ ایان میری سب سے پہلی ترجیح، اس کی حفاظت میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آج کے بعد آپ یہاں کام نہیں کریں گی۔ ملازمہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو ایان اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا اور انوشے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اپنے کاندھے کے زخم پر دوا لگانے کی کوشش کرتی، بری طرح سے ہلکان ہو رہی تھی۔ درد کی ایک پوری لہر اس کے چہرے پر واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتا اس کے قریب آیا، نرمی سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور انوشے کے ہاتھ سے روئی پکڑی۔ انوشے نے اس کا ہاتھ دور کرنا چاہا، مگر وہ نرمی سے اس کا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ جب پتہ ہے کہ درد ہوگا تو پھر کیوں خود کر رہی ہو؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ نرمی سے بات کا آغاز کیا۔
مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، میری غلطی تھی، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ شہریار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ساری بھڑاس باہر نکال دیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے لیے ایان کو سنبھالنا یا پالنا بہت مشکل تھا؟ کمشنر بن چکی ہوں میں، اور اگر میں چاہتی تو چند مہینے بعد ہی ایان کو آپ سے چھین لیتی۔ کوئی چاہ کر بھی مجھے ایان کی کسٹڈی دینے سے روک نہ پاتا۔ وہ صرف چھوٹا سا بچہ تھا جسے اپنی ماں کی ضرورت تھی، مگر سب نے مل کر اسے مجھ سے دور کیا۔ آپ بھی، اگر میں چاہوں نا تو اسے یہاں سے لے کر ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہوں۔ وہ شدید غصے میں تھی اور شہریار خاموشی سے اس کی پٹی کرتا رہا۔ اس نے انوشے کو بولنے سے نہیں روکا، وہ چاہتا تھا کہ وہ بولتی رہے، مگر میں جانتی تھی اس پوسٹ میں شاید میں بچے پر زیادہ دھیان نہ دے پاؤں، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ کسی احساس کمتری کے ساتھ بڑا ہو۔ اسی لیے مجھے لگا کہ اس کو میرے ساتھ نہیں رہنا بہتر ہے۔ کہ میں نے پورے 5 سال تک خود ہی کوشش نہیں کی کہ میں اسے واپس لے آؤں یا واپس یہاں آ جاؤں، مگر ان سب کے بعد میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ کیا آپ مجھ پر ایک ملازمہ کو فوقیت دے رہے ہیں؟ شہریار پٹی کر چکا اور اب اس کی شرٹ سیدھی کر رہا تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی، دیواروں سے سر نہیں مار رہی۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ آپ نے کیسے مجھے اس ملازمہ سے کمپیئر کیا؟ میں آپ کی بیوی ہوں شہریار، اور وہ محض ایک 2 ٹکے کی ملازمہ۔ وہ غصے سے اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی، پھر اس کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ شہریار نے نرمی سے اس کی طرف حصار قائم کیا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ میرا ہی کسی مقصد تمہیں کسی ملازموں سے کمپیئر کرنا نہیں تھا۔ تمہارا کسی ملازمہ سے کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے بھلا؟ تم بیوی ہو میری اور وہ محض ایک ملازمہ۔ میں بس چاہتا تھا کہ تمہیں اس بات کا اندازہ ہو کہ تم نے 5 سال ایان سے دور رہ کر گزارے ہیں۔ تمہیں اتنا معلوم ہونا چاہیے تھا کہ تم اچانک آ کر 2 ہی دنوں میں ایان کی ماں نہیں بن جاؤ گے، اور میں نے تمہیں دور نہیں کیا تھا، تم اپنی مرضی سے گئی تھی۔ میں نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر تمہیں شروع ہی سے بچہ نہیں چاہیے تھا۔ ان گزرے 5 سالوں میں کیا میں نے ایک بار بھی کسی عورت کی طرف دیکھا؟ کیا میں نے کبھی کسی اور کو سوچا یا چنا؟ پھر تم نے ایسا کیوں کہہ دیا کہ میں دوسری شادی کر لیتا؟ تمہیں میرے الفاظ کا اندازہ ہوا جنہوں نے تمہیں ہرٹ کیا، اور تمہارے اپنے الفاظ جنہوں نے مجھے ہرٹ کیا، ان کا کیا؟ تم نے ایک بار بھی سوچا کہ ان سب میں میری کیا غلطی تھی؟ تمہیں احساس بھی ہے کہ ان 5 سالوں میں کتنی بار میری ماں نے فورس کیا کہ میں دوسری شادی کر لوں؟ تم واپس لوٹ کر نہیں آنے والی، مگر میں تمہارا وفادار تھا۔ میں نے کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ انوشے کی آنکھیں بھیگیں، اس کی سسکیاں اونچی ہونے لگیں۔ شہریار نے دوبارہ اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ سوری، میرا طریقہ اور انداز تھوڑا غلط تھا، لیکن میں بس تمہیں احساس کروانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں احساس ہو کہ آئندہ تم ایان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ماں کے بعد بچے کے لیے کوئی دوسری ماں نہیں بن سکتی، یہاں تک کہ باپ بھی نہیں۔ باپ رہتا ہے، ماں نہیں بنتا۔ ماں باپ بن سکتے ہیں، مگر باپ ماں نہیں بن سکتا۔ اسی لیے بھی کیونکہ میں تم دونوں کے ساتھ ایک ہیپی فیملی چاہتا ہوں، وہ فیملی جو 5 سال پہلے بچھڑ گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم اور ایان ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ جانتی ہو ایک مرد دن رات کماتا ہے، محنت کرتا ہے، کس لیے؟ کیونکہ وہ ایک خوشحال فیملی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، وہ گھر جائے تو اس کی بیوی کا ایک محبت بھرا فقرہ اس کی ساری تھکن اتار دے۔ وہ اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھائے، بچوں کو سینے سے لگائے، جب اس کے بچے اس سے بابا کہیں تو اسے احساس اس کے دل میں سکون بھر دیں۔ میں صرف اس احساس کو پانا چاہتا ہوں انوشے۔ کیا میں کچھ غلط مانگ رہا ہوں؟ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم اپنی جاب پر کوئی کمپرومائز کرو۔ بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم اب مزید تنہا مت رہو، میرے ساتھ رہو، یہاں ہمارے ساتھ، یہی ہمارا گھر ہے۔ اور اگر تمہیں میرے والدین سے کوئی شکوہ شکایت ہے تو تم کرو، تمہارا حق ہے ناراض ہونا بھی۔ شروع میں ان سے ناراض تھا، مگر میں نے تمہیں تمہاری آزادی چننے دی۔ وہ والدین ہیں میرے، میں چاہ کر بھی ان سے زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہ سکا۔ مگر کیا میں نے تم سے بے وفائی کی؟ انوشے نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آئی ایم سوری شہریار، مگر میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، دور رہ سکتی ہوں مگر آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ تمہاری غلطی نہیں، شاید غلطی میری ہے، اور اس عورت کی جس نے ہماری زندگی تباہ کی۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے سالوں پرانا چہرہ گھوما، ماہین جس کی وجہ سے ان کی شادی ڈسٹرب رہی۔ ہماری شادی جلدی ہوتی اور نہ شاید ہمارے درمیان اتنے مسائل پیدا ہوتے۔ انوشا بس خاموش ہو گئی۔ شہریار اب ایان کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔
میرا بیٹا ناراض ہے اپنے بابا سے؟ ایان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا، مگر اس کے چہرے پر افسردگی تھی۔ کیا نینی نے پہلے بھی آپ کو ڈانٹا ہے؟ ایان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت غصہ کرتی تھی جب آپ آفس ہوتے تھے تب، اور کہتی تھی اپنے بابا کو بتایا تو بہت ماروں گی۔ میں ڈر گیا تھا، اسی لیے تو میں چاہتا تھا کہ میری ماما میرے پاس آ جائیں۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ بتاتا اس وقت شہریار کا کلیجہ ٹکڑوں میں توڑ گیا اور بیڈ پر بیٹھی انوشے کے لبوں سے ایک بے بسی سی سسکی نکلی۔ اس کا دل چاہا وہ وقت میں واپس لوٹ جائے اور اس لمحے ایان کو زبردستی اپنے ساتھ لے جائے، یا پھر شاید وہ ایان پر اپنا فیوچر قربان کر دے۔ مگر اب جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، اب اسے اسی وقت کو بہتر بنانا تھا۔ ایان جلدی سے شہریار کی باہوں سے اترا اور انوشے کے پاس آیا۔ مما میں ٹھیک ہوں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ جیسے وہ سمجھ گئے کہ اس کی ماں اس کی وجہ سے رو رہی ہے۔ ماما کو معاف کر دو ماما کی جان، میں بہت بری ہوں نا؟ ایان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ماما، آپ بہت اچھی ہیں، بس اب آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ اس کے گال چوم چکا تھا تو انوشے کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ پلیز روئے مت ماما، میں بھی رونے لگوں گا۔ اس نے منہ بنا کر منع کیا تو انوشے نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ نہیں تو میں تو ایک بہادر بیٹے کی ماما ہوں، میں کیسے رو سکتی؟ اس کی بات پر ایان ہنس پڑا تو وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ شہریار ان دونوں کو اس ساتھ دیکھتے ہوئے خود بھی مسکرا دیا۔ قریشی ہاؤس میں انوشے کی واپسی کو چند ہی دن گزرے تھے۔ 5 سال بعد جب اس نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو سب کچھ جانا پہچانا ہونے کے باوجود بھی بہت کچھ بدل چکا۔ وہی گھر، وہی لوگ، وہی دیواریں تھیں، مگر ان 5 سالوں کی دوری نے ہر شے پر خاموشی کی ایک تہ چڑھا دی تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انوشے سے کیسے بات کریں، کیسے اسے دوبارہ اپنے درمیان جگہ دیں، کیونکہ سب کے دلوں میں اس کے لیے محبت بھی تھی اور ان 5 سالوں کا دکھ بھی۔ مگر ان سب کے درمیان ایک ایسا وجود تھا جسے ان سب باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور وہ تھا ننھا سا ایان۔ اسے اس چیز کا ڈر تھا کہ کہیں ایان اس سے نفرت نہ کرے، اسے اپنی ماں ماننے سے انکار نہ کرے، مگر ہر چیز اس کی سوچوں کے برعکس ہوئی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے اس کے پاس آتا۔ ماما آپ جاگ گئیں؟ پھر اپنے اسکول کی باتیں شروع کر دیتا، کبھی اپنی ڈرائنگ دکھاتا، کبھی اپنی نئی نئی چیزیں، کبھی اپنی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں، اور ہر بار انوشے خاموشی سے اسے دیکھتی رہ جاتی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ جس محبت سے وہ 5 سال بھاگتی رہی، وہ محبت آج بھی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ رات کو وہ اس سے لپٹ کر سوتا تھا، اس کے سکون سے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھتی تو دل میں ایک درد اٹھتا۔ میں نے تمہارے کتنے لمحے کھو دیا ایان۔ تم نے پہلی بار کب ماما کہا ہوگا؟ جب تم گرے ہوگے تو کس نے تمہیں اٹھایا ہوگا؟ جب تمہیں ڈر لگا ہوگا تو کس نے سینے سے لگایا ہوگا؟ یہ سوال اسے اندر سے توڑ دیتے۔ 5 سال پہلے وہ سمجھتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے لیے لڑ رہی ہے، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے ہی دل کا ایک حصہ خود سے دور کر دیا تھا۔ اس کے بازو کا زخم تو بھر رہا تھا، مگر دل کا زخم اتنی جلدی بھرنے والا نہیں تھا۔ پھر ایک رات اچانک ایان کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے بہت تیز بخار ہو گیا۔ شہریار فوراً ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا۔ انوشا فوراً بے چین ہو گئی۔ وہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے کر اس کے پاس آئی تھی، اسے اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔ ایان بیٹا، آنکھیں کھولو، دیکھو ماما یہاں آپ کے پاس ہے۔ اس کی آواز میں وہ خوف تھا جو صرف ایک ماں کے دل میں ہوتا ہے۔ وہ بار بار اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ رہی تھی، کبھی پانی کی پٹی رکھتی، کبھی اس کے بال سہلاتی، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی سے رو پڑتی۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایان کو دیکھے یا پھر انوشے کو خاموش کروائے۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک اپ کیا تھا، میڈیسن دی تھی اور یقین دلایا تھا کہ انشاءاللہ صبح تک اس کا بخار اتر جائے گا۔ پوری رات انوشے نے ایک لمحے کو بھی آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ ایان کو دیکھتی کہ کہیں بخار زیادہ تو نہیں ہو گیا۔ اگر ایان بے چینی سے کروٹ بدلتا تو انوشے فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتی۔ کیا ہوا ماما کی جان، درد ہو رہا ہے؟ ماما یہی ہیں۔ شہریار خود رات کو ایک لمحہ بھی نہیں سو سکا، بس وہ بیٹھ کے دوسرے کنارے بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی پریشان تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے وجود میں ایک سکون اتر رہا تھا کہ اب اس کی بیوی اس کے ساتھ۔ اس کے کاندھے کا زخم مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا، پھر بھی وہ ایان کے بخار کو دیکھتے اپنی ساری تکلیفیں بھول گئی تھی۔ قریشی خاندان کے سب لوگ یہ سچ دیکھ رہے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ کبھی یہی انوشے کہتی تھی کہ وہ اس بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، اسے یہ بچہ نہیں چاہیے، مگر آج وہی عورت اپنے بچے کی ایک ایک تکلیف پر خود تڑپ رہی تھی۔ صبح تک ایان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، مگر کمزوری باقی تھی۔ شہریار نے انوشے کو آرام کرنے کو کہا کیونکہ وہ پوری رات جاگتی رہی، مگر انوشے نفی میں سر ہلاتی کچن میں چلی گئی۔
ملازمہ جو ایان کے لیے کھانا بنائی تھی اس نے ملازمہ کو سائڈ پہ کیا۔ میں ایان کے لیے خود بناؤں گی، ملازمہ کو حکم سناتے وہ خود کھانا بنانے لگی۔ اس کے ہاتھ تھک چکے تھے، آنکھیں سرخ تھی، مگر دل میں صرف ایک جذبہ تھا کہ اس کے بیٹے کو بھوک لگ رہی ہوگی اور وہ آج خود اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائے گی تاکہ اس کا بیٹا کچھ کھا لے۔ چمچ چلاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، مگر وہ خود کو سنبھال کر دوبارہ کام کرنے لگی۔ جب وہ کھانا لے کر کمرے میں آئی تو ایان نے نڈھال سا ہو کر آنکھیں کھولیں۔ چلو ایان، کھانا کھائیں۔ اس نے ایان کے سامنے بیٹھ کر اس سے بٹھایا۔ ماما آپ نے بنایا؟ اس نے بیماری کے باوجود خوشی سے پوچھا تو انوشے کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہاں بیٹا، ماما نے بنایا ہے۔ ایان نے تھوڑا سا کھانا کھایا تو انوشے کے چہرے پر سکون آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہریار کا دل سکون سے بھر گیا۔ باقی گھر والے سب دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ آج سب نے دیکھا تھا کہ انوشے کے دل میں ایان کے لیے محبت کبھی ختم نہیں ہوئی تھی، بس خوف اور غلط فہمیوں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ قریشی ہاؤس پر رات اتر آئی تھی۔ ایان سو چکا تھا اور انوشا اس کے پاس بیٹھی اس کے بال سہلا رہی تھی۔ اب اس کا بخار تقریباً اتر چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھائی تھی۔ شہریار شاور لے کر فریش ہوتا واش روم سے باہر آیا تو اس کے تنے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے۔ اس کی پہلی نظر بیڈ پر پڑی تو انوشے تک گئی۔ شہریار انور شاہ کے پکارنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ انوشے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کبھی ایان سے نفرت نہیں کی شہریار۔ ماں جیسی بھی ہو کبھی اپنی اولاد سے نفرت نہیں کرتی، نہ ہی وہ کبھی اس اولاد کو مارنا چاہتی ہے جب دنیا میں آئی بھی نہ ہو۔ میں بس ڈر گئی تھی۔ وہ جذبات، وہ احساسات جو وہ 5 سال پہلے بیان نہیں کر سکی تھی، وہ اب شہریار سے بیان کر رہی تھی۔ شہریار سب جانتا تھا، وہ انوشے کے جذبات بنا سنے بھی جان سکتا تھا، مگر فی الحال اسے بتانا چاہتی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے بتائے، اسی لیے وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر بچہ آ گیا تو میں اسے وہ وقت نہیں دے سکوں گی جس کا وہ حقدار ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ میں اپنے خواب، اپنی پڑھائی اور اپنی ذمہ داریوں کے درمیان ایک معصوم زندگی کے ساتھ ناانصافی نہ کر بیٹھوں۔ اس کی آواز نم ہونے لگی تھی۔ اسی خوف میں نے سوچ لیا کہ میں ابارشن کروا لیتی ہوں، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، مگر وہ فیصلہ کرنے سے پہلے کتنی بار میرا دل اندر سے لرزتا تھا یہ میں کسی کو نہیں بتا سکی، مگر سب نے مجھے سمجھنے کے بجائے مجھے ہی مجرم قرار دے دیا۔ سب میرے خلاف ہو گئے۔ جب آپ نے کہا کہ بچہ ہماری زندگی کا حصہ ہوگا تو مجھے لگا کہ آپ مجھے اور میری بات نہیں سمجھیں گے۔ مجھے لگا شاید آپ کے لیے مجھ سے زیادہ یہ بچہ اہم ہے۔ پھر جب اتنے سالوں کی محنت کے بعد منزل بس چند قدم پر مجھ سے دور تھی، سب نے کہا رک جاؤ، بچے کو سنبھالو، تو مجھے لگا کسی کو میرے خواب نظر ہی نہیں آ رہے۔ مجھے لگا میری محنت، میری خواہشیں، میری پہچان سب ختم ہو رہی۔ وہ ایان کا ہاتھ تھام کر رو پڑی، مگر میں غلط تھی شہریار۔ میں بھول گئی تھی کہ اس وقت آپ صرف میرے شوہر نہیں تھے، آپ ایک باپ بھی تھے۔ آپ اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتے تھے اور میں اپنے خوف میں یہ نہیں دیکھ پائی۔ اس کی آواز لرزنے لگی۔ 5 سال میں نے خود کو مضبوط دکھایا، سب کو کہا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ ہر کامیابی کے بعد بھی ایک کمی رہتی تھی۔ جب کسی بچے کو اس کی ماں کے ساتھ دیکھتی تھی تو دل دکھتا تھا، جب کسی کی زبان سے ماما کا لفظ سنتی تھی تو مجھے ایان یاد آتا تھا۔ میں نے کسی کو کبھی نہیں بتایا، مگر میں ہر سال اس کی سالگرہ پر ایک سارا دن روتی رہتی، چاہ کر بھی خود کو روک نہ پاتی۔ شہریار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انوشے نے ایان کو دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں اس سے دور رہ لوں گی، سب ٹھیک ہوگا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ایک ماں اپنے بچے کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس نے ساری بات میں پہلی بار چہرہ اٹھا کر شہریار کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دیں شہریار، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی، میں نے آپ کی محبت کو غلط سمجھا، میں نے آپ کو سزا دی جبکہ آپ صرف ہمارا گھر بچانا چاہتے تھے۔ وہ خاموش ہوئی تو چند لمحے کمرے میں خاموشی چھا گئی، بس انوشے کے رونے کی آواز تھی۔ شہریار اس کے پاس آ کر بیٹھا، نرمی سے اسے اپنا قریب کرتے اپنے حصار میں لیا۔ تم نے دیر کی ہے انوشے، ہاں، مگر فرق یہ ہے کہ تم نے دیر صرف اس چیز میں سے، اس رشتے کو سمجھنے میں شاید تمہیں کچھ وقت خود کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا، اور یہ ضروری بھی تھا تاکہ تمہیں احساس ہوتا کہ اگر تمہاری پوری لائف میں کوئی ایسا انسان جسے تمہاری کامیابی سے کبھی تکلیف نہیں ہوگی تو وہ صرف شہریار قریشی ہی ہوگا، مگر تم واپس آ چکی ہو، اب یہی سب سے اہم بات ہے۔ انوشے کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہوا، ہاں بس 5 سال گزرے ہیں،
مگر پھر بھی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، ہم سب کچھ شروع ہی سے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ ماضی کی تکلیف پیچھے چھوڑ کر صرف اپنی محبت اور اپنی اولاد کے ساتھ اس نے سوئے ہوئے ایان کو دیکھا۔ ماما، ایان نے نیند میں کروٹ لیتے ہوئے اسے پکارا تو انوشی نے فوراً جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ میں ادھر ہی ہوں ماما کی جان، اس نے ایان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سرگوشی کی۔ اس نے جب 5 سال پہلے قریشی ہاؤس چھوڑا تھا تو اسے لگا تھا کہ وہ اپنے لیے ایک راستہ چن رہی ہے۔ اسے یقین تھا کہ وقت کے ساتھ سب آسان ہو جائے گا۔ وہ اپنی پڑھائی، اپنے خواب اور اپنے مقصد میں خود کو مصروف کر لے گی اور شاید ایان کی یاد بھی کم ہو جائے گی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ اسے احساس ہوا کہ کچھ رشتے انسان چاہ کر بھی خود سے الگ نہیں کرتا، خاص طور پر اولاد اور ماں کا رشتہ۔ شروع کے دنوں میں وہ خود کو مضبوط ثابت کرتی رہی، اسے یہی کہتی کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ مگر رات کے سناٹے میں جب وہ اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی تو اس کی مضبوط ساخت ٹوٹ جاتی۔ کر گزرتے دن کے ساتھ اسے خیال آتا کہ اس کا بچہ اب کتنا بڑا ہو گیا ہوگا۔ کبھی دل میں سوال اٹھتا کہ جب وہ پہلی بار چلا ہوگا تو شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوگا۔ جب وہ کسی کو ماں کو اپنے بچے کے بال سنوارتے دیکھتی تو چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھیں وہیں رک جاتی۔ جب کسی بچے کی آواز میں ماما سنائی دیتا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھتا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک ماں ہے، مگر وہ اپنے ہی بچے کے بچپن سے محروم ہو چکی تھی۔ کئی راتیں ایسے گزری جب وہ ایان کی تصویریں دیکھ کر آنکھوں کو سکون دیتی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیر سکتی تھی، اسے گلے نہیں لگا سکتی تھی، صرف تصویر دیکھ کر اپنے دل کو بہلا سکتی تھی۔ کبھی اس کا دل کرتا کہ شہریار کو فون کرے، صرف اتنا پوچھنے کے لیے کہ ایان کیسا ہے، مگر پھر ہاتھ اپنی ضد، عزت نفس اور انا اس کا غصہ اور برسوں کی بنائی ہوئی دیواروں سے روک دیتے۔ وہ خود کو سمجھاتی کہ یہی فیصلہ اب درست تھا، مگر دل جانتا تھا کہ وہ اندر سے کتنا کھوکھلا ہو چکا تھا۔ ایان کی سالگرہ کے دن وہ سب سے زیادہ خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس کا بیٹا بڑا ہو گیا ہوگا، اس خوشی میں کیک کاٹا جائے گا، مگر اس خوشی کا حصہ نہیں ہوگی۔ وہ کمرے میں اکیلی بیٹھ کر صرف ایک دعا کرتی، اللہ میرے بچے کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ وہ کبھی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ کتنی بار ایان کو یاد کر کے روئی ہے، کتنی بار دل چاہا کہ سب چھوڑ کر واپس چلی جائے، کتنی بار اس نے خود کو قصوروار محسوس کیا، کیونکہ انوشی جانتی تھی کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے سے دور تھی، سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ جانتی تھی کہ یہ دوری اس نے خود بنائی تھی اور اسی احساس سے اندر ہی اندر کھا لیا تھا۔ اسی لیے جب 5 سال بعد ایان نے اسے پہلی بار مما کہہ کر پکارا تو اس کے لیے صرف ایک لفظ نہیں، وہ 5 سال کی سزا کا اختتام تھا، وہ 5 سال کا انتظار تھا، وہ محبت تھی جس سے وہ بھاگتی رہی، مگر جس نے کبھی اس کا انتظار کرنا نہیں چھوڑا۔ اور اسی لیے جب ایان بخار میں تڑپا تو انوشے کا خوف صرف بخار تک نہیں رہا، وہ یہ خوف تھا کہ کہیں زندگی اسے دوبارہ اس کے بچے سے دور نہ کر دے۔ اسی لمحے اسے مکمل احساس ہوا کہ جس چیز کو وہ کبھی اپنی زندگی کی رکاوٹ سمجھ رہی تھی وہی تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی محبت تھی۔ انوشی کے خاموش ہونے کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ شہریار کے سینے پر سر رکھ کے کب باتیں کرتی ہوئی سو گئی، اسے کوئی احساس نہ ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ شہریار اسے ہر حال میں سمجھ لے گا۔ شہریار نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور اس کے گرد کمبل ٹھیک کیا۔ وہ سو چکی تھی، اس نے گہری سانس لی۔ وہ کل ساری رات نہیں سوئی تھی، 36 گھنٹوں بعد جا کر اس نے آنکھیں بند کی تھی، اور وہ ہرگز بھی اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قریشی ہاؤس پر اگلی صبح اتر چکی تھی اور اس وقت لاؤنج میں سب بڑے موجود تھے، یہاں تک کہ انوشی کے گھر والے بھی، اس کی ماں، بھائی اور ماموں بھی۔ سب لوگ خاموش بیٹھے تھے، وہ ان کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ جو کچھ ہوا، میری ضد، میرا غصہ، 5 سال کے لیے چلے جانا اور پھر رابطہ ختم کرنا، واپس لوٹ کر نہ آنا، ایان سے بے خبر رہنا، اسے خود سے دور رکھنا، جو کچھ ہوا میں ہر چیز کے لیے شرمندہ ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں صرف سوری کہہ دینے سے 5 سال واپس نہیں آ سکتے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ سب نے ایان کو میری کمی محسوس نہیں ہونے دی، مگر ایک ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس کی آواز نم ہو گئی۔ میں نے صرف شہریار کو نہیں، آپ سب کو بھی تکلیف دی۔ آپ سب نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں اپنے خوف اور اپنی ضد میں اتنی دور چلی گئی تھی کہ مجھے کسی کی محبت نظر نہیں آئی تھی۔ لیکن ظاہری سی بات ہے، غلطی ایک طرف سے نہیں ہوئی تھی۔ آپ سب لوگوں نے بھی مسلسل مجھے ذہنی ٹارچر کرنے کی کوشش کی تھی، مجھے بار بار میرے خواب، میری سٹڈیز اور مجھے میرا فیوچر چھوڑنے کے لیے فورس کیا تھا۔
جبکہ پہلے سے طے تھا کہ میں اپنی اسٹڈیز کسی صورت نہیں چھوڑوں گی، اور مجھے شادی کے بعد فورس نہ کیا جائے تو مجھے لگتا تھا کہ آپ سب کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آخر باتوں میں اس کی آواز میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ وہ اس وقت یہاں نہ صرف ایک بیٹی تھی، نہ صرف ایک بیوی، نہ صرف ماں، وہ بطور اس شہر کی کمشنر بیٹھی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، اور سب کے چہرے پر تھوڑی بہت پشیمانی بھی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ شمائلہ بیگم کچھ دیر خاموش رہیں، پھر آہستہ سے اٹھیں اور انوشے کے پاس آ گئیں۔ انوشے، تم نے ٹھیک کہا، غلطی ہماری ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح کی زندگی ہم نے اپنی جوانی میں گزاری ویسے ہی زندگی گزارے۔ عورت کو ہر بار قربانی کا کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی ادا کرے، ہر چیز پر شادی کے بعد قربان کرتے ہیں۔ ہمیں جو سکھایا گیا تھا ہم نے وہی تم پر لاگو کیا اور کوشش کی، مگر تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہماری غلطی ہے، معافی چاہتی ہوں۔ اور دوسری بات، ہم تم سے ناراض تھے، تم سے محبت ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ تم نے خود کو ہم سے دور کر لیا۔ ہم چاہتے تھے تم اپنی زندگی، اپنے خواب سب حاصل کرو، مگر ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ تم اپنے بچے کو اپنی زندگی سے الگ نہ کرو۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس جگہ میں بہت غلط تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگیں۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، مگر اپنی غلطی کو مان لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اب کی دادی نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ ہم نے تمہیں کبھی اس گھر سے نکالا نہیں تھا انوشے، تم خود دور ہو گئی تھی، اور آج اگر تم واپس آئی ہو تو صرف بہو بن کر نہیں، اپنی جگہ پر واپس آ گئی ہو۔ ہمیں خوشی بھی ہے اور فخر بھی کہ تم نے ہمارے خاندان کا نام روشن کیا، مگر مجھے افسوس ہے اور مجھے دکھ رہے گا کہ میں نے 5 سال پہلے تمہیں ایان کو لے جانے سے روکا۔ اس کے لیے میں شرمندہ ہوں اور معافی چاہتی ہوں۔ اتنی عمر ہونے کے باوجود دادی نے اس سے معافی مانگنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی، کیونکہ اگر وہ 5 سال بعد آ کر سب سے معافی مانگ رہی تھی تو ان کا بھی معافی مانگنے کا حق تھا، کیونکہ غلطی دونوں طرف سے برابر تھی۔ انوشا نے بھیگی آنکھوں سے ان سب کو دیکھا۔ 5 سال پہلے اسے لگا تھا سب اس کے دشمن ہیں، مگر آج دونوں طرف سے حقیقت کھلنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ لوگ کبھی اس کے خلاف نہیں تھے، وہ صرف اسے اس رشتے تک واپس لانا چاہتے تھے جسے وہ غصے اور خوف میں کھو بیٹھی تھی۔ انوشا نے اپنی ماں، ماموں اور بھائی سے بھی معافی مانگی چاہی، جنہوں نے بنا کسی شکوہ شکایت کے اسے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ دن گزر چکے تھے، قریشی ہاؤس میں اب دوبارہ سے رونقیں لوٹ آئی تھیں۔ وہ گھر جو 5 سال تک انوشا کی کمی محسوس کرتا رہا، اب ایک بار پھر سے ہنسی سے بھر گیا تھا۔ ایان کی آوازیں، انوشا کی مصروفیات اور شہریار کی موجودگی نے جیسے اس گھر کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ شہریار جس بزنس پلان کے لیے لندن سے پاکستان آیا تھا، وہ میٹنگ ڈن ہو چکی تھی اور وہ ڈیل سائن کر چکا تھا جس کے لیے اسے اب پاکستان میں ہی رہنا تھا۔ پہلے شاید وہ واپس چلا جاتا، مگر اب نہیں، کیونکہ اب انوشا واپس آ چکی تھی اور وہ بس ایک خوشحال ہیپی فیملی جیسی فیلنگز جینا چاہتا تھا، جس کے لیے اس کا اپنے گھر میں رہنا بہت ضروری تھا۔ ایان اب روز رات کو ان دونوں کے درمیان آ کر لیٹ جاتا اور انوشا کے سینے پر سر رکھ کے سو جاتا، اور وہ مسکرا کر اسے اپنا قریب کر لیتی۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، مگر ان سب میں شہریار ایک بات نہیں بھولا کہ انوشا پر حملہ کرنے والا شخص ابھی تک آزاد تھا۔ وہی شخص شہر کا ایک جانا مانا MNA، جو بظاہر تو شہر والوں کے لیے ان کا خیر خواہ اور رہبر تھا، مگر حقیقت میں کسی کرمنل سے کم نہیں تھا۔ اور انوشا جو کہ ایک ایماندار آفیسر تھی، اس کے سارے کالے دھندے انوشا نے پچھلے کچھ مہینوں میں بند کروا دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ اس کا دشمن بن گیا تھا، اور اسی دشمنی میں اس نے انوشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اس کے سالوں کے کیریئر میں پہلی بار ایک جوان، اور وہ بھی ایک عورت کمشنر نے آ کر اسے ایسی ٹکر دی تھی کہ اس کے سارے غیر قانونی بزنس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شہریار جانتا تھا کہ انوشا کو اندازہ ہوگا کہ اس پر حملہ کس نے کیا، مگر اس نے اس بارے میں انوشا سے کوئی بات نہیں کی، مگر اسے اپنے طریقے سے ٹریپ کر چکا تھا۔ بس اسے ثبوت چاہیے تھا، جس کی تلاش میں وہ چند دنوں سے پھر رہا تھا، اور جانتا تھا کسی MNA پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوگا، مگر وہ بھی شہریار قریشی تھا، جو جب معاملہ اس کی بیوی کا تھا تو کیسے وہ سکون کا سانس لیتا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور شہر سے باہر پرانے گودام میں صرف ایک بلب ٹمٹما رہا تھا، جس کی روشنی میں دھول کے ذرے اڑ رہے تھے، اور فرش کے بیچ میں رستم کرسی سے بندھا بیٹھا تھا، ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ دبئی بھاگ گیا تھا، لیکن آج صبح ایئرپورٹ پر انوشا کے گارڈ نے اسے پکڑ کر سیدھا یہاں پہنچا دیا۔ دروازہ کھلا تو اندر شہریار داخل ہوا، اس کے پیچھے انوشا کے 4 کمانڈوز گارڈ بھی آئے، لیکن جیسے ہی شہریار رکا، وہ چاروں دیوار کے ساتھ لائن میں کھڑے ہو گئے۔ نہ کوئی حرکت، نہ کوئی آواز، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے سامنے انوشا خود کھڑی ہو۔
شہریار نے بس ہلکا سا سر ہلا اور وہ خاموشی سے باہر نکل گئے۔ شہریار نے کرسی گھسیٹ کر رستم کے سامنے رکھی اور بیٹھ گیا۔ رستم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور قہقہ لگایا، اوہو، تو تم اس کمشنر صاحبہ کے محافظ؟ وہ شہریار کی طرف جھکا اور نہایت غلاظت سے سرگوشی کی۔ تم محافظ ہو اس کے، یا رات کو اس کے ساتھ سونے والے عاشق؟ اس کی بکواس سنتے شہریار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ رستم کے منہ پر رسید کیا۔ محافظ تو میں ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر بھی ہوں، اور ایک باوقار عورت صرف ایک مرد کے ساتھ رات گزارتی ہے جو اس کا شوہر ہو۔ تمہارے گھر کی عورتوں کی طرح نہیں کہ ہر دوسرے مرد کے ساتھ راتیں رنگین کرے۔ وہ بھی شہریار قریشی تھا، اس نے کسی بات کا حساب رکھنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ شاید وہ عورتوں تک نہ جاتا، مگر سامنے بیٹھے شخص نے اس کے غصے کو ایسی ہوا دی تھی کہ وہ اسی کے لیول پر آ کر اس کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ اس کی بات سنتے رستم کا خون کھول اٹھا۔ وہ چلایا، مگر شہریار نے دوسرے ہاتھ سے اس کے دوسرے گال پر اسی شدت سے تھپڑ رسید کیا۔ آواز آہستہ، اور آئندہ میری بیوی کا نام اپنی گندی زبان پر مت لانا، ورنہ بھولنا مت کہ عورت ہر گھر میں ہوتی ہے۔ رستم نے خون تھوکا اور پھر دوبارہ کمینگی شروع کی۔ فیصل خان کا ایک فون اور تمہاری بیوی بھی۔ بات مکمل بھی نہ ہو پائی کہ شہریار نے اس کے بال پکڑ کر اسے کرسی سمیت زمین پر دے مارا۔ اپنے باپ کا نام بھی مت لے۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ تو اپنے باپ کے نام سے مجھے ڈرا سکتا ہے تو یہ تیری خام خیالی ہے۔ یہاں تجھے بچانے تیرا کوئی باپ نہیں آئے گا۔ آج صرف تو اور میں ہیں۔ اس کے بعد صرف اس کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں اور شہریار کا غصہ اس کے وجود سے نکل رہا تھا۔ شہریار ہر مکے کے ساتھ چلا رہا تھا، یہ اس گولی کا بدلہ جو تمہاری وجہ سے میری بیوی کو لگی، یہ اذیت خون کے ہر قطرے میں جو میری بیوی کے وجود سے ضائع ہوا۔ رستم چیختا رہا، گڑ گڑاتا رہا، لیکن شہریار نہیں رکا جب تک اس کا جلتا دل ٹھنڈا نہیں پڑا۔ وہ گہرے سانس لیتے پیچھے ہٹا اور گارڈز کو اشارہ کیا، ادھر آؤ۔ ایک سیکنڈ میں وہی 4 گارڈز اس کے سامنے آ گئے۔ شہریار نے خود جھک کر رستم کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی اور اسے اس کے قدموں میں ڈالا۔ یہ تمہاری کمشنر کا مجرم ہے، اس نے کمشنر انوشے پر حملہ کروایا ہے، ثبوت اس کے موبائل میں ہیں، تم لوگوں نے اسے ایئرپورٹ سے اریسٹ کیا ہے، ابھی تمہاری تحویل میں، اور اس کے چہرے کے زخموں کی وجہ کیا ہے؟ اگر تم میں سے کسی نے انوشے کے سامنے منہ کھولا نا تو اس کا بھی یہی حال کروں گا۔ لیڈ گارڈ نے بس جی سر کہا اور چاروں رستم کو گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ فیصل خان تک یہ پیغام پہنچا دینا، اگلی باری اس کی۔ صبح کے 6 بج چکی تھی اور فیصل کے بنگلے پر فون کی گھنٹی سے نیند ٹوٹی۔ اسے غصے میں موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف گارڈ کی کانپتی آواز آئی، سر رستم کو پکڑ لیا گیا ہے، کمشنر کے گارڈ لے گئے۔ فیصل ایک دم بیڈ سے اٹھ بیٹھا، کیا بکواس ہے، دبئی نہیں گیا تھا وہ؟ گارڈ ہانپ کر بولا، نہیں سر، وہ آپ کو بتائے بنا کل رات پاکستان واپس آ گئے، مگر کل رات ایئرپورٹ سے ہی اٹھا لیا اور اس کمشنر صاحبہ کے شوہر نے اسے بہت مارا۔ یہ سنتے ہی فیصل کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ کر الماری سے پستول نکالی اور چیخا، گاڑی نکالو، میں خود دیکھتا ہوں۔ ابھی وہ سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ دوسری کال آئی، تھانے سے، ایس پی بول رہا ہوں۔ فیصل صاحب، رستم نے بیان دے دیا، اس نے آپ کا نام بھی لے لیا، کمشنر پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے ہی اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا، پولیس آپ کو گرفتار کرنے آ رہی ہے۔ فیصل نے کال کاٹی اور پسینے میں شرابور پیچھے والے دروازے سے بھاگ نکلا۔ اس نے سوچا بارڈر کراس کر لے گا۔ لینڈ کروزر اسٹارٹ کی ہی تھی کہ مین گیٹ پر 3 پولیس کی گاڑیاں گھیرا ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ اوپر کرو فیصل صاحب، گرفتار ہو جاؤ، ایس پی کی آواز گونجی۔ فیصل نے گھبرا کر کھڑکی سے فائر کر دیا۔ جواب میں پولیس کی طرف سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی۔ 2 منٹ کی اندھا دھند فائرنگ کے بعد سب خاموش ہو گیا۔ جب دھواں چھٹا تو فیصل ڈرائیونگ سیٹ پر خون میں لتھڑا پڑا تھا۔ قریشی ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں ٹی وی آن تھا۔ نیوز اینکر کی آواز گونج رہی تھی، بریکنگ نیوز، MNA فیصل خان کمشنر انوشے عارف پر حملے کے کیس میں پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس کے بیٹے رستم کی گرفتاری کے بعد فیصل نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ صوفے پر انوشے بیٹھی ایان کو کھانا کھلا رہی تھی۔ خبر ختم ہوئی تو اس نے ریموٹ بند کیا اور نظریں اٹھا کر شہریار کو دیکھا۔ آنکھوں میں حیرانی اور تھوڑا سا شک تھا۔ شہریار، اس سب میں آپ کا کوئی ہاتھ ہے نا؟ شہریار نے نرم سی مسکراہٹ کے سنگ اسے دیکھا۔ میں کون سا کوئی سیاست دان ہوں جو ایسے کاموں میں حصہ ڈالوں گا؟ میں تو بس سیدھا سادہ سا ایک بزنس مین یا پھر تمہارا شوہر ہوں، مگر اس کی بیوی بھی کمشنر تھی، کوئی عام عورت نہیں۔ اتنی جلدی اس پر یقین کر لیتی؟ ہرگز نہیں۔ شہریار، اب آپ مجھ سے جھوٹ بھی بولنے لگے۔ میں جانتی ہوں کہ جتنے غصے میں آپ تھے، ان سب میں کہیں نہ کہیں آپ کا ہاتھ ضرور ہے۔
اتنا تو میں آپ کو جانتی ہوں، مجھے تکلیف دینے والوں کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے، اور آپ نے وہی کیا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہاں، نہیں چھوڑتا، کیونکہ تم بیوی ہو میری۔ انوشا نے گہری سانس لی۔ میں نے رپورٹ ریڈی رکھی تھی، فائل بھی تیار تھی، مگر میں اپنے ہی مسئلوں میں اتنی الجھ گئی۔ آپ کے سامنے ہی سب کچھ تھا، مگر آپ نے پہل کر لی۔ شہریار نے بات بدلتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ چھوڑو ان باتوں کو، دیکھو ایان اماں کے ساتھ چلا گیا ان کے کمرے میں سونے، چلو ہم بھی اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ روم پہنچا۔ کیا کر رہے ہیں شہریار؟ اب میں چل سکتی ہوں۔ وہ نیچے اترنے کو مچلی، مگر شہریار اسے نیچے نہیں اتارا۔ تم ٹھیک ہو تبھی تو اٹھایا میری جان۔ شہریار نے اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر کمرے کا دروازہ لاک کر کے واپس آتے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول چکا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمارے رشتے میں کچھ کمی ہے؟ شہریار کی سنجیدگی سے کہنے پر انوشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسی کمی؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگے۔ شہریار شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکتا اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنا قریب کر گیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ شہریار نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں اور پھر اس کے کان کے پاس جھکا۔ ایک بیٹی کی جو بہت پیاری ہو تمہارے جیسی؟ انوشا کے گال لمحوں میں سرخ پڑے۔ شہریار، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں، میری پیاری بیوی آج نہیں، 5 سال کی جدائی ہے، کچھ تڑپ ختم کرنے دو نا۔ وہ بے بسی سے کہتا اس کے گال چوم گیا تو انوشا نے شرما کر سر جھکا دیا۔ شہریار نے اس کے لبوں پر لب رکھتے انہیں اپنی گرفت میں لیا اور انوشا کو اپنے مزید قریب کیا۔ انوشا نے بھی اس کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ شہریار اسے تکیے سے پن کرتا اس پر مکمل جھکتا، اسے اپنی ذات میں الجھا چکا تھا۔ اندر دو محبت کرنے والے دل سالوں بعد ایک ساتھ ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے، اور باہر رات گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔